अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें और अपडेट्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन दिल चाह रहा है कि आज इस व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खराज तहसीन पेश किया जाए। आज उन्होंने जिस तरीके से जालिमों का दिफा किया है, जिस तरीके से उन्होंने मजलूमों का मजाक उड़ाया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानिबदारी और फिर जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि एक बोग्ज़ और गुस्सा उनके अंदर नजर आता है, उसका इजहार किया, तो इसके ऊपर खराज तहसीन बनता है, उनके ऊपर बिल्कुल बनता है। आज दो अहम मुकदमात की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो नाअहली केस, जो कि सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। इस केस में अगर फैसला ये आता है कि जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, तो ये बड़ा ऑब्वियस सा है कि ये केस तो उड़ जाएगा। इसके ऊपर अब क्या ही तफसील से बात करूं, लेकिन उससे पहले जो लापता अफराद का मामला था उसके ऊपर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। और ये लापता अफराद जनरली जो बलोच मिसिंग पर्सनस और ये सब चल रहा है उससे मुतालिक केस नहीं था। ये जो एतजाज अहसन साहब ने एक स्पेशल पिटीशन दायर की थी कि जिस तरीके से लापता हो रहे हैं लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ सहाफ़ी भी, और फिर उसके बाद उनको गायब करके एक बयान आता है और फिर उसके बाद वो अपनी सियासत से किनारा कश हो जाते हैं। तो इस सारे मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखा कि इस चीज़ को रोका जाए। तो पहले तो ये पिटिशन काफ़ी अरसा फिक्स ही नहीं हुई और इसकी बारी आई है, तो उस पिटिशन में क्या क्या आज हुआ है उसके बाद तो अगेन मैं कहूँगी कि खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। तो इसकी तफसीलात मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर जनाब आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म साहब बड़े गुस्से में हैं और उनके गुस्से को सब लोगों ने उनके गुस्से के ऊपर गुस्सा किया है। तो वो क्या उन्होंने कहा बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से, हालांकि वो खुद बलोचिस्तान से हैं, लेकिन जब दलील आपके पास नहीं होती तो फिर आप गुस्से में आते हैं और फिर आप वही करते हैं जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। और लास्टली कुछ बात करेंगे कि आजकल PTI के मुख्तलिफ लोगों की चांदी हो गई है। जी हाँ, आपको सुन के शायद बड़ी हैरत होगी कि इतने मुश्किल के दौर में मैं ये क्या बात कर रही हूँ कि इनकी चांदी हो गई। आपको पता है बैठे बिठाए लोग इतने अमीर हो गए, किसी के प्लॉट निकल आए हैं, किसी के घर निकल आए हैं, किसी की ज़मीन निकल आई है और पता नहीं क्या क्या उनका निकलता चला आ रहा है भाई। तो वो तो बैठे बिठाए बड़े अमीर हो गए। तो ये क्या कहानियाँ आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आ जाते हैं जी सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब की तरफ, जिन्होंने आज लापता अफराद का जो मामला है उसके ऊपर समाअत कर ही डाली। और आज अगेन दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट के जब भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कोई ऐसे केस की समाअत करते हैं जिसमें PTI पिटिशनर होती है, इस्तदा लेके कोई जाती है, तो उनका रवैया ही एक अलग किस्म का होता है। उनका जो लबो लहजा है वो इतना एग्रेसिव होता है और उन लोगों के लिए तज़हीक आमेज होता है जो पिटिशन लेकर आए होते हैं। दूसरा, हमेशा वो एक अजीबो गरीब किस्म के जहनी कैफियत में होते हैं कि जिसमें वो दूसरे की बात ही नहीं सुनते हैं। यानी उनके होते हुए महसूस होता है कि कोई दूसरी तरफ का वकील होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जिरा शुरू कर देते हैं, खुद ही सवाल पे सवाल दागे जाते हैं और उसका जवाब सुनने की जहमत भी नहीं करते, हौसला भी नहीं करते। यानी अगर आपने एक सवाल उठाया है, चलिए मान लिया आप कोई कानूनी नुक्ता ही पूछ रहे हैं, तो कम अज़ कम फिर आप हौसले से पूरा जवाब तो सुन लें। अभी कोई जवाब शुरू करता है तो वो उसके ऊपर धड़ाधड़ फिर जवाब सवाल शुरू कर देते हैं और फिर खुद ही उसका अपनी मर्जी का जवाब भी दे देते हैं। तो खुद ही वकील और खुद ही मुंसफी बन जाते हैं। ये बात भी समझ से बिल्कुल बालातर है। और उसके बाद फिर ये कि जब भी कोई और भी मुकदमा हो जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो किसी हवाले से, लेकिन जानबूझकर हर मुकदमे में उनकी तान जाकर टूटती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इस दौर में भी ऐसा हुआ था। इमरान खान की हुकूमत, बेनिफिशरी कौन? इमरान खान के दौर में ये, आपकी हुकूमत में ये, जब हुक्मरान आप थे, मतलब बात कुछ भी हो रही हो, उन्होंने बीच में उस पूरे टेन्योर का तज़किरा जरूर लेके आना है कि जिसमें उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। असल में जो इमरान खान का दौर है वो इसलिए बुरा लग रहा है कि जी उनको क्यों अदालत में कटहरे में खड़ा किया उस दौर में, सिर्फ ये मसला है। और अब ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हो चुकी हैं कि वो रेफरेंस किसकी ईमा पर आया था, उसके पीछे कौन था, सब पता है, सबको मालूम है। लेकिन जानबूझकर अभी भी उनकी जाहिर है जिनकी तरफ से वो रेफरेंस आया था उनके साथ तो आजकल काजी फायज ईसा साहब की यस है, उनके साथ तो गुडी गुडी है सब कुछ, तो उनको तो कुछ कहना नहीं। तो आ जाके वो तान टूटती है इमरान खान के ऊपर, PTI के ऊपर, उनकी कैबिनेट के ऊपर। जी उन्होंने रेफरेंस भेजा था, इसलिए जो भी उनके हवाले से पिटिशन आएगी उसके साथ तो फिर जस्टिस साहब ऐसा इंसाफ करेंगे कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे।
یعنی بات کوئی اور بھی ہو رہی ہو لیکن عمران خان کا تذکرہ یا ان کے حکومت کا تذکرہ بیچ میں ضرور آئے گا. آج اگر آپ کے پاس کچھ یہ استدعا لے کے جا رہے ہیں مظلوم بن کر, سائل یہ لے کے آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے کچھ لوگ اغوا ہو گئے, تو آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی جب تم حکمران تھے تو تمہارے اس وقت دور میں بھی تو کچھ لوگ اغوا ہوئے تھے, پہلے ان کی بات کرو. یعنی یہ کون سا انصاف کا معیار ہے کہ یعنی اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں اپنی استدعا لے کے جاؤں تو پہلے مجھے وہ تمام لوگوں کی بات کرنی پڑے گی کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے. عجیب بات ہے یہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے فرما کیا رہے ہیں, مطلب جتنی دیر وہ سماعت چلتی رہی اور ماشاءاللہ لائیو دکھائی تو اس میں اور مطلب آپ حیران پہ حیران ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ جناب یہ لوگ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں اور آ کے پھر واپس آتے ہیں تو بیچارے کچھ بیان دیتے ہیں مجبوری میں, پارٹی چھوڑ کے چلے آتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم کیا انہیں کہیں کہ جی پارٹی میں واپس آ جائیں. مسئلہ پارٹی چھوڑ کے جانا یا پارٹی میں واپس آنے کا تو نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اس ملک میں کوئی قانون اور انصاف ہے یا نہیں ہے. آپ یہ تو بلا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, بھائی کیوں کوئی کسی کو ایسے اٹھا لے. اس کے اوپر ان کا سوال ملاحظہ فرمائیے. سوال یہ ہے کہ جناب کیا اعتزاز احسن نے دیکھا ہے کسی کو اغوا کرتے ہوئے جو وہ پٹیشنر بن کے آ گئے. یعنی اگر کسی ظلم کو ہوتے وقت اگر کوئی گواہ وہاں پر موجود نہ ہو تو وہ خود پٹیشنر نہیں بن سکتا بھائی. یعنی آپ نے یعنی بنیادی طور پر آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ اگر میں کوئی پٹیشنر بنتی ہوں, کوئی ملک سماج میں کوئی معاشرے میں گناہ ہوتا دیکھتی ہوں, کوئی ظلم ہوتا دیکھتی ہوں تو میں پٹیشنر نہیں بن سکتی, کیونکہ اگر وہ میرے سامنے ایگزیکٹلی وقوع نہیں ہوا تو میں پٹیشنر نہیں بن سکتی. تو پھر آپ یہ تمام جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ بند کر دیں, یہ NGOs بند کر دیں, یہ پھر مت آواز اٹھایا کریں, کیونکہ ہر وقت ہر ظلم کے وقت وہ لوگ موجود تو نہیں ہوتے یا ان کے نمائندے کہیں ہر وقت موجود تو نہیں ہوتے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ظلم ہی نہیں ہو رہا. اور جب انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جی یہ کہتے یہ تو آپ اپنے PTI کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا تو بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ if you cannot bear the heat of the kitchen then you should not be in the kitchen. یعنی اگر میں اس کو عام زبان میں اب آپ کے لیے ترجمہ کر دوں کہ بھئی اگر آپ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ پالیٹکس سے چھوڑ دیں, کیونکہ ہمارے اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ یہ تو پھر ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے ہمیشہ 75 سالوں میں. یعنی ایک طرح سے آپ پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی چونکہ یہ ہمارے ملک میں تو ہوتا ہی رہا ہے تو پھر کیا آپ کو ضرورت ہے آپ صحافت میں یا سیاست میں آئیں. اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو بھئی یہ تو ہوتا ہے لہٰذا آپ برداشت کریں, اور اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے یو شوڈ ناٹ بی ان دا کچن. تو پھر آپ یہاں پر جج کی کرسی میں کیا لینے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیا کرنے بیٹھے ہیں یہاں پر. پھر انہوں نے جب عمران ریاض کا ذکر کیا کہ بات صرف ہمارے پولیٹیکل ممبرز کی نہیں ہے, عمران ریاض ہیں وہ بھی لاپتہ ہوئے, تو وہ آگے سے پوچھ رہے ہیں کون عمران ریاض, اور پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی مطیع اللہ جان بھی تو لاپتہ ہوئے تھے, اسطور کو بھی تو مارا گیا تھا, آپ نے ان کا نام نہیں لیا, اور ساتھ میں فیصلہ بھی سنا دیا کہ میں تو ان کو انبائسڈ صحافی سمجھتا ہوں. یعنی میں اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ عمران ریاض کو آپ انجسٹ صحافی وہ انبائسڈ صحافی نہیں سمجھتے, اور اگر بالفرض آپ نہیں بھی سمجھتے تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے یہ طے کرنے کی کہ کون انبائسڈ ہے اور کون نہیں ہے. اور اگر مان بھی لیں ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اگر کوئی بائسڈ بھی ہے تو کیا اس کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے لائسنس مل جاتا ہے, کیا اس کو لاپتہ کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ تو یہ کون سا معیار ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران ریاض کے ساتھ ظلم ہوا تو مطیع اللہ کے ساتھ بھی تو ہوا, تو اسطور کے ساتھ بھی ہوا, تو پھر قاضی صاحب آپ کی بھی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پھر ظلم تو ارشد شریف کے ساتھ بھی ہوا, پھر آپ نے اس کا نام کیوں نہ لیا؟ آپ کو بھی پھر وہ صحافی صرف نظر آئیں گے جو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے جب آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا, اور باقی پاکستان میں جتنے صحافی ہیں جو آپ کے ساتھ ریفرنس کے اوپر اس وقت نہیں کھڑے ہوئے تھے یا ان کے خیال سے آپ کو دفاع نہیں ان کا کرنا چاہیے تھا انہیں آپ کا, اور آپ کو جواب دینا چاہیے تھا, تو اگر وہ صحافی کسی بھی ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو یعنی وہ آپ کی عدالت میں نہ آئیں. آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیسے متاثرہ فریق ہیں, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو لاپتہ ہے, کون ہے یہاں پہ لاپتہ؟ عثمان ڈار کہاں ہے؟ صداقت عباسی کہاں ہے؟ اگر وہ لاپتہ ہوئے تو وہ خود تو پٹیشنر نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب اس وقت موجود تو نہیں تھے جب انہیں اغوا کیا گیا, عمران ریاض بھی یہاں پہ نہیں ہے, تو بھئی میں آپ کو کل کو شیخ رشید صاحب آ کے کہہ دیں کہ اعتزاز احسن صاحب آپ نے میرا نام کیوں لیا, تو بھئی یا تو وہ خود پٹیشنر ہوں
اور آپ کس حیثیت سے ان کا مقدمہ لڑنے آ گئے؟ اور پھر تانا بھی مار دیا کہ شیخ صاحب وہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں بھی تو نظر ثانی کی اپیل لے کر آ گئے تھے، تو اپنی پٹیشن بھی لے کر آ جاتے. یعنی آپ نے دوسرے الفاظ میں یہ فرما دیا کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کو مزید بھی خطرہ ہے کہ اگر آپ اس ظلم کے خلاف طاقتور کا نام لیں گے، بولیں گے، تو اس لیے اگر آپ اس مصلحت پر خاموش ہیں کہ یار اگر میں نے ان کے خلاف کچھ بولا تو پھر دوبارہ مجھے نہ اٹھا کے لے جائیں، تو اس لیے آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، اب اس کو آپ چپ کر کے پی جائیں. نہ ملک میں کوئی عدالت موجود ہے، نہ معاشرے میں کوئی اس وقت انسانی حقوق کا جان لیوا موجود ہے کہ جو جا کر آپ کے لیے آپ کے ہوئے ہوئے ظلم کے اوپر، یعنی آپ خود آواز اٹھانے کے ابھی قابل نہیں ہیں اگر، یا آپ کو مزید خطرہ ہے تو آپ اپنے خلاف ظلم پر آواز نہیں اٹھا رہے، تو کوئی بھی نہ آواز اٹھائے. بھائی میں بھی نہ آواز اٹھاؤں، میں بھی نہ کہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ غلط ہوا. کیوں؟ کیونکہ جی عمران ریاض سے میرا کیا تعلق؟ عمران ریاض جو ہے وہ خود آ کے اگر پٹیشنر بنے گا تو ٹھیک ہے، پھر بھی کیا ٹھیک ہے؟ مجھے تو یہ شک تھا. آج بہت سارے لوگ یہ ٹویٹر پہ بات کر رہے تھے کہ عمران ریاض کو بلا لیں پھر آپ طلب کر لیں. وہ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہے کسی میں ہمت کہ مجھے بلا کے پوچھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کس نے اغوا کیا، میں کیسے حالاتوں میں رہا. تو کریں آپ ہمت. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو یہ تمام لوگ چیلنج دے رہے تھے نا قاضی صاحب کو، کہ جب عمران ریاض بھائی کو اگر وہ بلا بھی لیں گے نا تو وہ آگے سے انہیں کہیں گے کہ بھائی عمران، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں یہ سب پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو نہیں پتا جنرل ضیاء کے دور میں صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے؟ آپ کو نہیں پتا بہت سارے صحافی جو ہیں وہ لاپتہ بھی ہوتے رہے ہیں، مطیع اللہ جان بھی لاپتہ ہو چکے تھے. آپ کو نہیں پتا وہ مدثر نارو آج تک بھی لاپتہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ بہت سارے صحافی پہلے بھی قتل کیے جا چکے ہیں. تو آپ ان کی تو پہلے مذمت کریں، پہلے آپ پورا ایک ویلاگ بنا کے لائیں یا پھر مذمت نامہ لکھ کے لائیں، پھر میں آپ کی بات سنوں گا، کیونکہ یہ سب تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور دیکھیں بھائی اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ صحافت ہی چھوڑ دیں. تو قاضی صاحب یہ بھی فرما سکتے ہیں. تو آپ نے قاضی صاحب کو ایزی نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا. وہ پہلے پوچھیں گے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ کو کون لے کے گیا اور آپ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے. اور آپ مذمت کریں پہلے تمام کے تمام صحافیوں کی، جو عمران خان کے دور میں خاص طور پر جن صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا کسی کا شو بند ہوا ہے، یا کوئی آف ایئر ہوا ہے، یا کوئی لاپتہ ہوا ہے، پہلے جس نے خاص طور پر جو عمران خان کے دور میں ہوتا رہا ہے اس کے اوپر پورا ایک مذمتی بیان لکھ کے لائیں، پھر اس کے بعد آپ کی پٹیشن سنیں گے. تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ڈونٹ یو ٹیک قاضی صاحب ایزی. تو یہ اس قسم کی جب آپ بغض سے بھری عدالت میں جاتے ہیں تو پھر آپ کیا وہاں سے انصاف کی توقع کریں. آج بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے جس سے میں کچھ حد تک متفق ہوں. شعیب شاہین صاحب کو زیادہ پریپیئر ہونا چاہیے تھا. آج وہ اس کیس میں پی ٹی آئی کی طرف سے موجود تھے، وہ مجھے تھوڑے کمزور لگ رہے تھے. لیکن بات یہ کہ اگر وہ بہت تگڑے بھی دلائل دے رہے ہوتے، جب اگلا بندہ دلائل سن ہی نہیں رہا تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی ہے. شاید وہ زیادہ تھوڑے ڈیفینسو بھی مجھے محسوس ہوئے شعیب شاہین صاحب، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. شعیب شاہین ہوتا، سلمان اکرم راجہ ہوتا، یا کوئی بھی اور ہوتا، جب ایک بندہ یہ طے کر کے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھتا، اور قاضی صاحب کا یہ ریکارڈ ہے ابھی تک جتنے میں نے ان کی لائیو دیکھی ہیں سماعتیں، وہ ایک مائنڈ کے ساتھ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فیصلہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں، سماعت بعد میں ہو رہی ہوتی ہے. آرگیومنٹس تو وہ یوں ہی بس لوگوں کی تسلی کے لیے یعنی تھوڑے بہت کر لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، ادروائز فیصلہ تو ان کے ذہن میں پہلے ہی ہوتا ہے. اب یہ نااہلی کیس میں بھی یہی ہے. اب یہ سماعت مسنگ پرسنس کی چل رہی تھی، جس دوران وہ کہنے لگے کہ چلیں جی اس کو اب کل باقی سن لیں گے، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایک کیس ہے. اور وہ کیس تھا نااہلی کا، جس میں نواز شریف صاحب کی تائیاد نااہلی ختم ہونی ہے. اور اس میں پھر آپ ان کے دلائل دیکھیں، اور اس میں پورا کمرہ عدالت کا ماحول ہی بدل جاتا ہے، خوشگوار ماحول ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں وہ اپنی طرح سے ساری دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی غلط، نااہلی کا فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ تو کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا. قائد اعظم بھی ہوتے ہیں وہ بھی نااہل ہو جاتے ہیں. تو یہ اب ایک آدھ میرے خیال 4 جنوری کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مزید سماعت ہونی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ نااہلی تو ختم ہونی ہی ہے. تو وہ آلریڈی مائنڈ بنا کے فیصلہ دے کے پھر بیٹھتے ہیں بھائی، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ کی فارمیلٹیز ہیں. اب جو ایک اور چیز ہے، آج میں نے ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ بھائی ظالموں، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ والی صورتحال ہے اس وقت. ظالم کے وکیل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بن گئے ہیں. قاضی صاحب
آپ تو ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, ظلم کو جسٹیفائی تو نہ کریں کم از کم. پھر آج پشاور ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ تھا جس میں ایک RO کو تبدیل کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے. اس کے خلاف الیکشن کمیشن پٹیشنر بنا اور آج اس پہ اپیل کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. تو اس اپیل کے دوران چیف جسٹس صاحب کے پھر آپ سے ریمارکس دیکھتے, کیونکہ اس سے بھی وہ بھی جو فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا وہ بیسکلی PTI کے حق میں آیا ہوا تھا. اس میں بھی چیف جسٹس صاحب بول رہے ہیں الیکشن کمیشن کو سنے بغیر آپ نے کیسے RO جو تھا وہ بدل دیا اس کا فیصلہ. چلے یہ تو میں مانتی ہوں کہ آپ بالکل یہ بات اصولی طور پر ٹھیک ہے, دونوں موقف سنیں پھر فیصلہ کریں. لیکن چیف جسٹس صاحب شاید خود بھول گئے کہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے خود بھی یہی طریقہ کار آزمایا. چند دن پہلے جب یہی ROs والے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کو بھی سنے بغیر اور پٹیشنر کو بھی سنے بغیر, عمیر نیازی کو بھی سنے بغیر, خود چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا تھا یک طرفہ طور پر کہ ROs تو یہی رہیں گے بھائی انتظامیہ والے. اور آج انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو لگ رہا ہے کوئی الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہے. بھائی RO اگر یہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا یا یہی ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یعنی ابھی تک یہ جو اندھیر مچا ہوا ہے ROs والا, وہ چیف جسٹس صاحب اس سے لا علم ہیں, بے خبر ہیں کہ بھائی یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, تو اس لیے انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن بات ویسے ٹھیک ہے, یہ RO نہیں ہوتے, عدلیہ سے بھی ہوتے, عدلیہ سے نہیں ہوتے, کوئی بھی ہوتے, تو انہوں نے وہی فیصلے کرنے تھے جو ان سے کروائے جا رہے ہیں. یہ کون سا RO اپنی مرضی سے سارے فیصلے کر رہے ہیں؟ جو انہیں کہا گیا ہے, جو پلان کا حصہ ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. تو کوئی اور بھی لگا دیں گے آپ بدل کے تو تب بھی وہ یہی کریں گے. تو اس لیے یہ تو خیر ایک وہی ہے. لیکن چلیے, پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا وہ انہوں نے کر دیا ڈسمس, اور اب اس کے اوپر انہوں نے جو کھری کھری سنا دی ہیں اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا موڈ کیا ہے. اگر بلے والا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں کل آتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے والا ہے PTI کے ساتھ. اور جناب PTI کے لوگوں کو آج بھی بہت مشکلات رہی ہیں. کچھ جگہوں پر مل گئے فیصلوں کی کاپیاں تو انہوں نے جا کے اپیلیں کر دی ہیں, اور کچھ جگہوں پر نہیں ملی اسٹل, اور جان بوجھ کے نہیں دی گئی تاکہ وہ اپیلیں نہ کر سکیں, ان کے کاغذات منظور نہ ہو سکیں. تو یہ سب تو چلتا رہا. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ جو مختلف PTI کے رہنما ہیں ان کی بہت ساری چیزیں نکلتے آ رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو پتہ چلا ہے کہ ان کے پشاور میں 5 مکان بھی ہیں اور ان 5 مکانوں کے پانی کے بل انہوں نے ادا نہیں کیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں بل تو میں ادا کر دیتا ہوں, ذرا 5 مکان تو مجھے دلا دیں گے تو میرا فائدہ ہو جائے. تو یہی حال مونس سلائی صاحب کا ہے. ان کے بھی کوئی 2 پلاٹ نکل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے 2 پلاٹ یہ بھی ہے. تو یہ تو اچھا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ گلا کیا ہے کہ کاش DHA میں ہی آپ نے نکال دیے ہوتے تو مجھے ذرا زیادہ فائدہ ہوتا. اور اسی طرح سے عثمان ڈار صاحبہ کی جو والدہ محترمہ ہے صاحب کی, ان کا بھی ایک زمین کا ٹکڑا نکل آیا تھا تو انہیں بھی اس کا پتہ نہیں تھا. تو آج کل ان کے کاغذات کو مسترد کرنے کے لیے ان کی خود سے ہی کوئی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں, دریافت کی جا رہی ہیں, ان کے نام بھی لگا دی جاتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر کوئی نادہندگی کا اعتراض لگا کر ان کے کاغذات مسترد کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا فائدہ ہے. تو یہ ایک مذاق بھی بن گیا ہے PTI والوں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, کم از کم ہمارے پلاٹ نہیں کریں تو ہمیں دے ہی دیں ہمارے پلاٹ تاکہ ہمیں فائدہ ہو. تو وہ کم از کم درخواست تو آپ نے ہماری مسترد کرنی ہے, فارم تو ہمارے مسترد کرنے ہی ہیں, کسی ایک بہانے سے نہیں تو کسی دوسرے بہانے سے. کم از کم ہمیں مالی فائدہ تو مل جائے گا, کوئی پلاٹ ہی ہمیں مل جائیں گے. تو اب یہ تماشا بن کے رہ گیا کہ آپ نے کس طرح کے جواز بنا کر جو ہے ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کا ایک پلان بنا رکھا ہے. نگران وزیر اعظم صاحب کے اوپر مجھے بات کرنی تھی, لیکن اب صورتحال یہ کہ آج ٹائم زیادہ ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب نے کافی وقت لے لیا. اور چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے صرف اتنی بات کہوں گی کہ کیا پھر آپ قتل کے مقدمے میں بھی یہی بولیں گے کہ جناب چونکہ مقتول خود موجود نہیں ہے لہٰذا مقدمہ نہیں سنا جا سکتا, کیونکہ آپ نے شعیب شاہین صاحب سے آج کہا آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں, آپ کس منہ سے ان کی بات کر رہے ہیں. تو یعنی ارشد شریف کو بھی آپ کہیں گے کہ بھائی قبر سے باہر نکلو پھر آپ کا مقدمہ سنیں گے کہ واقعی آپ قتل ہوئے ہو یا نہیں, آ کے گواہی دو. تو پھر آپ بھٹو کا ریفرنس کیوں سن رہے ہیں؟ اس وقت کون وہاں پر موجود تھا جب انہیں پھانسی دی گئی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی پھانسی کا بندہ گلے میں ڈال لیا ہو, خودکشی نہ کر لی ہو. کیا کسی نے دیکھا تھا وہاں پر؟ جن لوگوں نے ریفرنس دائر کیا کہ وہ وہاں پر موجود تھے. تو اگر اعتزاز احسن نے کسی کو اغوا ہوتے نہیں دیکھا تو پھر کسی نے دیکھا تو بھٹو کو بھی نہیں ہے کہ انہیں پھانسی دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی. تو چیف جسٹس صاحب ایسے نہ کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.